बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज इतवार का दिन है और इतवार वाले दिन हम बात करते हैं दिल की बीमारियों के हवाले से, क्योंकि इसकी 2-3 वजूहात हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हम इतवार वाला दिन चूज़ करते हैं दिल की बीमारियों के लिए। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग इस दिन घर पर मौजूद होते हैं, जो कि नॉर्मली हफ्ते वाले दिन पूरा हफ्ता वो ऑफिसेज़ में होते हैं और हमारा प्रोग्राम नहीं देख पाते। तो हमारी कोशिश है कि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रोग्राम देख सकें, ताकि जो हेल्थ अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका इम्पैक्ट हो। दूसरी बात ये है कि जब भी किसी मरीज़ में दिल की बीमारी डायग्नोज़ होती है, तो ये सिर्फ मरीज़ और उसके फैमिली के लिए फ़ाइनेंशियल लॉस नहीं होता, बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर आता है। ये पूरे मुल्क के लिए एक लॉस है, क्योंकि वही ख़र्चा जो कि मरीज़ के इलाज पर हो रहा है, अगर ये प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तीसरी वजह ये है कि हमारे मुल्क में दिल की बीमारियों की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, और अगर हम अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी एक जान को भी बचा लेंगे तो हमारे प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाएगा। और यही विज़न था इस प्रोग्राम को शुरू करने का, और इस सफ़र में हमारा भरपूर साथ देते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये उन चंद डॉक्टर्स में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने बाहर जाने के बहुत सारे मौके दिए, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क में काम करने को और अपनी कौम को सर्व करने को तरजीह दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला करम है। जी सर, जिस तरह की मैंने बात की कि दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं, इसकी शरह बहुत बढ़ गई है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप ये बताइए कि जब दिल का दर्द आता है तो वो आम दर्द से कैसे मुख्तलिफ है, एक मरीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गैस का गोला या गैस का दर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं। देखिए, एक जब मरीज़ को एक फीलिंग आई कि उसे कुछ दर्द हो रहा है और कोई तबीयत ख़राब है और वो सही महसूस नहीं कर रहा, यानी उसकी सांस रुक रही है, उसे घबराहट हो रही है, उसे पसीना आ रहा है, और कुछ मरीज़ों को तो ऐसे महसूस होता कि मेरी जान निकल रही है। अच्छा। हाँ, ये जब फीलिंग आए तो समझे कि अब फ़ौरन अस्पताल पहुंचना है और आपने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है, कि हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो, चंद मिनट्स हों, जो कि अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी तो आप इस हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारा जो प्रोग्राम ये हम चला रहे हैं, इस प्रोग्राम का एक ही हमारा मकसद है कि हम इतनी आगाही और एजुकेशन फैला दें लोगों में कि लोगों को हार्ट अटैक हो ही ना, और वो अपनी इतना ज़्यादा सेहत का ख्याल रखें और इतना परहेज़ अच्छा करें कि ये बीमारी उनमें आई ना, और अगर किसी को आनी है तो टल जाए और ना उन्हें हो, और अगर आनी है तो 10-15 साल उसे लेट कर लें, और जो भी ये अपनी एज है उसमें अपने अपने लिए, फैमिली के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए वो कुछ कमा लें, और अपनी जो कैरियर है, ये प्रोफेशन है, उसमें जो है वो तरक्की कर लें। ये इसका मकसद ये, और ये हम जो बातें करते हैं इससे बीमारी रोकी जा सकती है। देखें, ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, प्रिवेंशन आपने कहा ना, जितना खर्चा इलाज पे आता है, प्रिवेंशन पे तो एक बटा 10 हिस्सा भी नहीं आता खर्चा। बिल्कुल। आपने सिर्फ एहतियात करनी है, अपनी खुराक को ठीक करना है, आपने वर्जिश करनी है, आपने सिगरेट छोड़ देने, आपने मोटापे को ठीक करना है, शुगर ब्लड प्रेशर है उसको ठीक करना है, तो आपकी सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। और अगर आपके पास आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है भी, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसको कंट्रोल करके रखना है, और दवाइयों से कंट्रोल होते हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सस्ती से सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल है। अपने डॉक्टर को कहें कि मुझे वो सस्ती वाली दवाई जो है वो मुझे लिख दें, जो मेरे महीने के बजट में आ जाए और मैं चंद 100 में अपने महीने का इलाज करवा सकूँ। तो मुमकिन है, ये आज भी मुमकिन है। लेकिन ये हम, और दूसरी फिर दवाई जब एक दफ़ा डॉक्टर लिख दे और उसको फिर आप बिल्कुल आप रिलीजियसली खाएं और खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें, तो इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना आपको हार्ट अटैक होगा, ना कोई मसला, अगर होगा भी तो मामूली मसला होगा और आप उससे मैनेज कर सकेंगे। और ये सिर्फ थोड़ा सा, आई थिंक ये जो हम परहेज़ बताते हैं, इस परहेज़ पे आपका कुछ खर्च नहीं होगा, आपका ना पैसा खर्च होगा ना कुछ, चंद आपने एहतियातें हैं वो आपने करनी है, और आप इस बीमारी से 80 से 90% लोग इस बीमारी से बच जाते हैं अगर इन एहतियातों पर अमल करें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि जिस तरह कि आपने कहा कि प्रिवेंशन पर इतना ख़र्चा नहीं होता जितना कि इलाज पर, तो इस वजह से अगर हम लोग टारगेट कर लें
کہ ہمیں اپنے لوگوں کو کس طرح سے بچانا ہے. ہر شخص اپنی طرف سے کوشش کرے, اور اسی کوشش کی ایک نئی کڑی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناظرین, کہ اس میں ہم آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے ہارٹ سے ریلیٹڈ. اور آج کی جو ہماری نئی ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ایک شریان کھلی ہوئی ہوتی ہے, کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہارٹ اٹیک کا, لیکن جب آپ چربی والا کھانا کھاتے ہیں تو کس طرح سے یہ چربی جمع ہوتی جاتی ہے اور ایک دن ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ویڈیو کو ایکسپلین بھی کریں گے, تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک نالی ہے جو کہ بالکل صاف ہے, کوئی بلاک نہیں ہے اس میں, جی, اور اس میں کوئی چربی نہیں ہے. پھر آپ ایک کھانا چربی والا کھانا کھاتے ہیں, آپ نہاری کھاتے ہیں, پائے کھاتے ہیں, کلیجی وغیرہ کھاتے ہیں, اور پھر یہ نیچے پیلی جو تہ ہے یہ چربی ہے ساری, یہ پھوڑے کی طرح ابھرتی چلی جاتی ہے. بالکل سر. اور یہ ابھر کے نیچے سے اتنا پریشر آتا ہے کہ اس کے اوپر کی تہ پھٹ جاتی ہے, اور جو ہی پھٹتی ہے تو اس میں سے ایک مٹیریل ایسا نکلتا ہے جو نالی میں گھس جاتا ہے, اور اس کے اوپر کلاٹ یا خون جم جاتا ہے, نالی کو 100% بند کر کے ہارٹ اٹیک کر دیتا ہے. اس نارمل نالی میں آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک سر. یہ آپ بچ سکتے تھے, آپ کی خوراک نے آپ کو بغیر نالی بند ہوئے ہارٹ اٹیک کر دیا. تو خوراک کا اتنا عمل دخل ہے اس میں کہ اگر آپ صرف خوراک میں احتیاط کریں کہ ٹھیک ہے یہ جو چیزیں میں نے نام لی ہے, نہاری, پائے, یہ بالکل ممنوع نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی آئی تھنک مہینے میں ایک دفعہ, 2 مہینے میں ایک دفعہ کھا لیں, اور تھوڑی مقدار میں کھا لیں, کیونکہ یہ اس میں چربی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ صفوف بن جاتی ہے. اور جو خون اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ خون کے لیے نالیوں میں سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ پھر فائنلی جب یہ نیچے سے وہ چربی بڑھتی چلی جاتی ہے تو نیچے سے پھوڑے کی طرح جس طرح اس کے اندر پیپ بڑھ جاتی ہے, اسی طرح یہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, اور اوپر جا کے اس کی جو تہ ہوتی ہے اس کو پھاڑ دیتی ہے پریشر سے. وہ پھٹتی ہے, اس میں سے جو مٹیریل نکلتا ہے وہ فوراً نالی میں گھستا ہے, اور اس کو کلاٹ چند منٹس میں کلاٹ بن جاتا ہے, اور چند منٹس میں ہی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. آپ تو کہتے ہیں نہیں میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور پھر جب اس پیشنٹ کی ہم جب اینجیوگرافی کریں گے تو اس اینجیوگرافی میں ہمیں نالی میں کوئی بلاکیج نظر نہیں آئے گا, یہ کلاٹ ایک پڑا ہوا ہوگا, اور یہ کئی دفعہ خود ڈیزالو بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہارٹ اٹیک کر کے ڈیزالو ہوتا ہے, ڈیمیج کر کے. ہارٹ اٹیک کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا وقتی طور پہ وہ جو حصہ ہے دل کا وہ مر گیا, اب وہ واپس نہیں آ, پٹھے جو اس کے مسلز ہیں وہ مر گئے اور وہ واپس نہیں آ سکتے. ہماری جو جتنی کوشش ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس کرتے ہیں اور یہ دوائیاں دیتے ہیں, اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ہارٹ اٹیک نہ ہو. صحیح. ہارٹ اٹیک کا مقصد مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ والا حصہ مر گیا جس کو ہم واپس نہیں لا سکتے. بالکل. بڑی اچھی ویڈیو تھی اور بڑی سیلف ایکسپلینیٹری تھی کہ کس طرح سے وہ چربی کی لیئر جمع ہو رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ینگ بچے جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور جب آپ نے کہا کہ اینجیوگرافی کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی آرٹری بلاک نہیں ہے, اسٹینٹ نہیں ڈل سکتا. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ایک دفعہ کے کھانے سے بھی یہ ہو سکتا ہے, یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر ہفتے نہاری پائے کھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک دفعہ کھانے سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں بنجز آف فوڈ, وہ جو فوڈ کوما میں چلے جاتے ہیں, اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان سے چلا نہیں جاتا. اور یہ والے ہوتے ہیں جب بہت زیادہ مقدار میں کھا لیں, چربی کی مقدار اتنی زیادہ ہو جائے اور آپ میں سے وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہ آپ کی نہ ہو. یہ والا ایک وہ والی چیز بھی ہو سکتی ہے, بہت زیادہ کھایا اور بہت زیادہ چربی کھائی. دوسرا یہ ہے کہ فریکوینٹ, یعنی آپ صبح بھی آپ چربی والا کھانا کھا رہے ہیں, دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں, شام کو بھی کھا رہے ہیں. چربی کا وہی جو میں کہتا ہوں, صبح پراٹھے انڈے کھا لیے دیسی گھی کے, اور پھر اس کے بعد آپ نے دوپہر کو نہاری وغیرہ کھا لی, شام کو آپ نے پائے کھا لیے. تو یہ ساری چربی ہے جو صبح سے شروع ہوئی شام تک, اور آپ کی نالیوں سے کلیئر نہیں ہوئی, اور آپ کی نالیوں میں جو خون ہے اس میں وہ یہ اتنی جلدی جذب ہوتی ہے اور اتنی فائن فیٹ ہے کہ جب جاتی ہے تو خون کو اتنا تھک کر دیتی ہے کہ خون بلڈ کے لیے نالیوں میں سے گزرنا مشکل, پھنس کے گزرتا ہے. اور جب بلڈ کی موومنٹ سلو ہوتی ہے, پھنس کے گزرتا ہے, تو اس کے کلاٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. خون جم کے نالی بند کر کے وقتی طور پہ ہارٹ اٹیک کرتا ہے. پھر جب ہارٹ اٹیک کر کے ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے تو کئی دفعہ یہ کلاٹ ڈیزالو ہوتا ہے, کئی دفعہ نہیں ڈیزالو ہوتا, اور وہ نالی یا کھل جاتی ہے یا بلاک رہتی ہے. تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کھائیں, لیکن کبھی کبھار کھائیں, بیچ میں صحت مند کھانا کھائیں. جس میں صحت مند میں کیا ہے, جس میں سبزی, فروٹ, سیلڈ کا زیادہ استعمال ہو, گوشت کا کم استعمال ہو, تلی چیزیں کم سے کم ہو, فاسٹ فوڈ جیسے چپس ہیں, برگرز ہیں, اس طرح کی چیزیں, کولاز ہیں, ڈرنکس ہیں, یہ منیمم ہونی چاہیے. کولڈ ڈرنکس بھی کبھی کبھی آپ پیئیں. دیکھیں ہمارے جو سنیکس ہیں, ہماری جو دیسی اس میں سنیکس ہیں, اس میں چھلی کا بڑا رول ہے.
چنے کا بڑا رول ہے جو ہمارے ریڑھیوں میں جو ملتے ہیں فرسٹ کلاس سستے، اور آپ وہ کھا سکتے ہیں، اپنے پیٹ اس سے بھر سکتے ہیں۔ یہ جو فاسٹ فوڈ والا جو سلسلہ ہے اور چپس والا سلسلہ، یہ بہت ہی انہیلدی یعنی کہ نیچرل چیزوں کی طرف جایا جائے بجائے اس کے کہ آپ ریسٹورنٹ سے جا کے کھانا جو ہے وہ خریدیں۔ یہاں پر کالر ہے، ان کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز ہمیں صحیح سے نہیں آ رہی، دوبارہ کال کر لیں۔ دوبارہ سے کال کر لیجئے۔ جی سر، میں نے کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ ناشتہ کرنے کے بعد ان کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس قدر کھا لیتے ہیں کہ ان کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جسم خود ان کا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اوور ایٹنگ کر لی ہے، لیکن وہ پھر بھی رک نہیں رہے ہوتے۔ تو اپنی باڈی کو اگر آپ سمجھ کر چلیں گے، اپنی باڈی کے سائنز اینڈ سمٹمز آپ کو خود بتائیں گے کہ اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح کہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی ویسٹ جو ہے وہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے آپ کو یہ بتانے کا کہ آپ کے اگر باہر چربی ہے تو آپ کے جسم کے اندر بھی چربی ہے۔ اور آپ نے بڑی مفید بات کی کہ یہ مت سمجھیے کہ یہ کھانا جو ہے میں اب دن میں ایک دفعہ کھا رہا ہوں تو یہ مجھے ہارٹ اٹیک نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی کھانا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے صبح کیا کھایا ہے، اس میں کس قدر چربی تھی، اس میں جو آئل تھا۔ اسی طرح سر سردیاں بھی آ رہی ہیں تو سردیوں میں ڈرائی فروٹ کا استعمال بہت سارے لوگ شروع کر دیتے ہیں، کیشیوز کھاتے ہیں، مونگ پھلیاں کھاتے ہیں، تو کیا ان سے بھی چربی بڑھ جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے؟ جی جی بالکل، کیشیوز اور یہ مونگ پھلی ایسی ہے، مونگ پھلی تو آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا ہاتھ نہیں رکتا۔ بالکل۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مونگ پھلی کی اتنی مقدار اپنے سامنے رکھیں جتنی آپ نے کھانی ہے، ادروائز پلیٹ بھری ہوگی تو آپ ساری کھا جائیں گے۔ اس میں آئلی چیزیں زیادہ ہوتی ہے، ہیوینس ہوتی ہے، کیلریز ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے ذرا نقصان دہ ہوتی ہے۔ تھوڑے دانے، 3 4 دانے جو کیشیو نٹ کے اور جو ہے اخروٹ کے یا اس کے بادام کے آپ لے لیں تو وہ ٹھیک ہے، کوئی اس کا حرج نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اسے کھانا میل سمجھ کے آپ کریں تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے کھانے کا کہا، سنت رسول بھی ہے کہ پیٹ خالی رکھ کے کھانا کھائیں، 80% کھا لیں، 20% خالی چھوڑ دیں، اور وہ اس میں سے آپ کمفرٹیبل ہو گیا، آپ کو تنگی بھی نہیں ہوگی، چل بھی سکیں گے، بات بھی کر سکیں گے، ڈسکمفرٹ نہیں ہوگی۔ کئی دفعہ آپ یہاں تک جب کھانا کھا لیتے ہیں، گلے تک آپ کا کھانا بھر جاتا ہے تو آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جسم میں جو ایکسٹرا چربی ہے، چاہے آپ کے جسم کے اوپر چربی ہے، وہی چربی آپ کے اندر، آپ کے اعضاء کے اوپر چربی ہوگی، آپ کے لیور پہ، آپ کے ہارٹ پہ، آپ کے لبلبے پہ، آپ کی سپلین پہ، آپ کی کڈنیز پہ وہ چربی ہوگی، اور وہ چربی بڑی ٹاکسک ہوتی ہے، بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور وہ چربی کیسے جاتی ہے؟ جب آپ ڈائٹ میں پرہیز کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں۔ آپ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کے جتنے اعضاء ہیں جن کے اوپر چربی پڑی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ واک کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور کیجیے۔ یہاں پر کالر ہے، ان کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ کیا چل؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اپنا نام بتائیے گا؟ محمد ارشد بات کر رہا ہوں آری والا سے۔ جی، سوال پوچھے۔ جی، میں نے اپنے ابو کے 2 سال پہلے ٹرن ڈلوائے ہیں پنجاب کریالوجی سے۔ اچھا جی، جو لیفٹ والا چسٹ ہے نا، اس پہ سوزش ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہ چھوٹا بڑا ہے چسٹ جو نا، لیفٹ والے چسٹ پہ نا تھوڑی سوزش ہے، اور دوسرا نا تقریباً بی پی کافی ہائی ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کب آپ نے یہ کروایا تھا علاج؟ جی، علاج کروایا تھا پنجاب کریالوجی سے۔ کب؟ نہیں، کون سے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، کون سے سال میں کروایا تھا؟ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، 2021 میں کروایا تھا۔ تب سے سوزش ختم نہیں ہوئی؟ اور دوائیاں کون سی استعمال کر رہے ہیں؟ دوائی وہ ایک تو ہے اپنا میرول ہے 75 mg، ٹھیک ہے، اور ایک 9 پلیٹ ہے، اچھا ایک روبسٹا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بی پی آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول نہیں ہو رہا، تو کتنا ہوتا ہے ان کا بی پی؟ بی پی کنٹرول ہے، جیسے کوئی نہ پالک وغیرہ کھا لیتے ہیں یا کوئی سبزی اس طرح کھا لیتے ہیں نا تو وہ بی پی ان کا ہائی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی اور پیشاب آور گولی تو نہیں کھا کوئی رہے؟ اور پیشاب آور گولی تو نہیں کھا رہے وہ؟ نہیں، بالکل کوئی گولی استعمال نہیں کرے، صرف یہی دوائیاں جو میڈیسن لکھ کے دی ہے ڈاکٹر صاحب نے وہی یوز کروا رہے ہیں، 2 سال سے کروا رہے ہیں۔ عمر کتنی؟ ٹھیک ہے۔ عمر کیا ہے ان کی؟ عمر 62 ایئر۔ ٹھیک ہے۔ شوگر وغیرہ تو نہیں ہے ان کو؟ شوگر نہیں ہے ان کو۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا اس سوزش کے لیے؟ انہوں نے کچھ بتایا؟ نہیں، ابھی دکھانے جانا ہے، ادھر لاہور میں جانا پڑے گا ادھر۔ ٹھیک ہے۔ یہ سوزش پہلے نہیں تھی؟ بہتر آئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب بتا دیں۔
अच्छा, आप ये बताइए गا कि क्या ये सोजिश पहले से है या अब नमूदार हुई है, और सिर्फ नहीं, क्या अब लेफ्ट नमूदार चेस्ट हुई पे है। है? अब नमूदार हुई है तकरीबन 4-5 माह से। ठीक पहले है, स्टंट डलवाए हैं, पहले कोई मसला नहीं था। ठीक है। और सोजिश क्या सिर्फ सीने पर है या पूरे जिस्म में है? नहीं, बस सीने पे है, चेस्ट पे है। ठीक है, गायनोकोमेस्टिया होगा। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। जी, आई थिंक उसमें से देखें, अब ये चेस्ट का उनका ये था कि ब्रेस्ट पे उन्हें एक तरफ स्वेलिंग है और एक तरफ स्वेलिंग नहीं है। देखें, बहुत सारे जो मरीज़ हैं, हम राइट साइडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, हम जी। आप सारे काम दाएं हाथ से करते हैं, और जी। हमारा ये वाला बाजू और ये हाथ इस्तेमाल होता है, और चेस्ट की ये वाला पोर्शन भी इस्तेमाल होता है। ठीक। वो लेफ़्ट वाला जो है बहुत कम इस्तेमाल, जो लेफ़्ट हैंडेड है वो तो करते हैं, जो राइट हैंडेड है वो उनका लेफ़्ट वाला पोर्शन जो है, या बाजू या हाथ कम इस्तेमाल होता है, राइट वाला ज़्यादा। तो उसमें से होता ही है कि इस अरसे में जो है वो चर्बी थोड़ी होती है और इसमें ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। हाँ, यूज़ ना करने की वजह से वो लोग जो फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनका जो है वो इक्वल हो जाता है, फैट कंटेंट कम हो जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं जो ये गायनोकोमेस्टिया करती हैं, ठीक है। ये स्वेलिंग हो जाती है, और जब हम वो दवाई बंद करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो मेडिसिन खा रहे हैं, इनमें से कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे वो गायनोकोमेस्टिया हो। इनको एक दफ़ा चेक ज़रूर करवाना चाहिए। कई दफ़ा कोई ऐसी कोई चीज़ निकल आती है जिसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और कई दफ़ा उसकी थोड़ी छोटी मोटी सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन कई दफ़ा वैसे ही हो जाती है, उसका कुछ भी नहीं करना पड़ता। मुझे उम्मीद है कि इनका भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब को ये ज़रूर चेक करवाएं, और हो सकता है कि पहले भी मौजूद हो, इन्होंने नोट अब की हो, जब से बिल्कुल, मैं स्टेंट ये डाला है कहने तो वाली फिर थी। उसके बाद जी। कॉन्शियस हो गए हों, तो वो कई दफ़ा ये बेज़रर होती है, इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। लेकिन कोई डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं चेक करवाने के लिए, और ये मेडिसिन ले रहे हैं, ये तो अच्छी मेडिसिन है, ये मेडिसिन लेते रहें, और डॉक्टर साहब को ये एक दफ़ा चेक करवा लें, और कहेंगे ये कुछ नहीं है तो फिर रिलैक्स करें। जी। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये बेज़रर भी हो सकता है, हम आपसे पूछना भूल गए कि इसमें दर्द वगैरह तो नहीं है। अगर दर्द है तो आप फ़ौरी से डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन यूजुअली ये इस तरह की जो सोजिश होती है ये बेज़रर होती है, और ये लाइपोमस भी यहाँ पर बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात जिस तरह के सर ने बताया कि लेफ़्ट हैंड चूँकि इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पर भी चर्बी एक्यूमुलेट हो सकती है। लेकिन बेहतर यही है कि आप डॉक्टर को दिखा लें। सर, ये जो फ़िश है, कहा जाता है कि फ़िश दिल के लिए बहुत मुफीद होती है, तो बहुत सारे लोग फ़िश ऑयल टैबलेट्स इस्तेमाल या कैप्सूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या इनका इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या ये असल मछली का नेमुल बदल हैं? नहीं, उसमें देखिए, जो नेचुरल चीज़ है, जो खाना है, उसका तो ना कैप्सूल बदल है ना गोली बदल है, ये मैं आपको बता दूं। जो कुदरत का निज़ाम है, जो कुदरत के अज्जा हैं, उसका असर और है, जो आपके बनाए उसका असर और है। उसमें से ये आपने फ़िश तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फ़िश आप ऐसी खाएं जो विदाउट स्किन हो अच्छा। और तली हुई ना हो, या आपकी स्टीम्ड हो या आपकी ग्रिल्ड हो, फिर बहुत अच्छा। अगर आप तली खाएंगे तो वो जो उसका फ़ायदे वाला एलिमेंट है वो काउंटर हो जाता है, वो क्योंकि चर्बी उतनी उसमें आ जाती है। चिकन और फिश जिल्द के बगैर ये सेहतमंद है, क्योंकि इन दोनों की जिल्द में चर्बी होती है, अच्छा। और वो अगर खाएंगे तो वो चर्बी आपके लिए नुकसानदेह होती है। फ़िश को आप खाएं या स्टीम करके खाएं या ग्रिल करके खाएं, कभी कभी आप फ्राइड बेशक तली भी खा लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मैंने जैसे पहले कहा था कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाएं, सही। यानी एक दिन गोश्त, एक दिन दाल सब्जी, और उस गोश्त में आप एक दिन आप मटन खा सकते हैं, छोटा गोश्त खा सकते हैं, एक दिन आप चिकन खा सकते हैं विदाउट स्किन, और एक दिन आप फिश खा सकते हैं, बाकी दिन दालें सब्जियां खाएं। और अगर आपको दिल की तकलीफ नहीं है तो आप बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन बीफ की क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर जाता है, फैट भी ऊपर जाता है, यूरिक एसिड भी ऊपर हो जाता है। इसलिए वो अगर कम खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, और जितनी सब्ज़ी और दाल खाएंगे और फ्रूट खाएंगे वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। और फ्राइड चीज़ों को कोशिश करें, कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फ्राइड चीज़ों को कोशिश करें कम से कम उनका इस्तेमाल। ठीक है, यानी अभी सर्दियां आ रही हैं तो उसमें ये नहीं है कि आप फ़िश ही फ्राई करके खाते रहें, मुख्तलिफ़ तरीके ढूंढें कि किस तरह से आप फ़िश को ग्रिल कर सकते हैं या बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं सर। जी जी, वो भी बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा सर कि जिस तरह कि हमने क्लॉट की बात की कि दिल में आ जाता है, तो क्या और शरियानियों में भी ये क्लॉट आ जाता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपका खाना वैसे ही हो जैसे हमने ये नाली दिखाई है, तो सिर्फ ये दिल की नाली में ये फैट जमा नहीं होती, बल्कि टांगों की नालियों में भी होती है,
شاہ رگ میں بھی ہوتی ہے, بازوؤں کے نالیوں میں ہوتی ہے, اور کئی دفعہ تو ٹانگ کی نالی میں کلاٹ جاتا ہے, آپ کو فوراً سرجری کروانی پڑتی ہے یا اس کلاٹ کو ڈیزالو کرنا پڑتا ہے, ادروائز ٹانگ میں گینگرین ہو جاتی ہے یا کاٹنی پڑتی ہے ٹانگ. تو یہ کلاٹ کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ایسے ہوا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح کی خوراک کھائی ہے تو ان کا مین جو آرٹری ہے, ایورٹا جسے ہم کہتے ہیں, وہ بہت بڑا پائپ ہے, جو نالی اتنی بڑی ہے کوئی پائپ ہے, اس میں سے کلاٹ نہیں بن یا پھنسنی نہیں چاہیے, اس میں کلاٹ بن کے اس کو روک دیتا ہے. اچھا. تو یہ بہت ساری جو ہے نا نقصان ایسا ہوتا ہے جو کہ مریض ریئلائز نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ ہو نہ جائے. تو اس میں کوشش یہی ہماری یہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں لیکن تھوڑی مقدار میں کھائیں اور کم فریکوینسی سے کھائیں. صحیح. میں کوشش کرتی ہوں کہ اردو میں یہ لفظ بولوں, بڑے مشکل ہیں, لیکن چونکہ بینگ ڈاکٹرز ہم اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں انگلش میں یہ ورڈز بولنے کے کہ جب اردو میں بولنا ہوتا ہے تو ہمارے لیے خود ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کی کوشش یہی ہے ہماری کہ اس کے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, تو ہم لوگ کچھ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ اردو میں لوگوں کو سمجھ آ سکیں. جی, آپ نے کہا کہ دل کی جو شریانیں ہیں یہ بند ہو سکتی ہیں, تو سر کبھی پھٹ بھی سکتی ہیں, جس طرح کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک جگہ سے وہ پھٹ گئی, تو کیا کوئی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس میں دل کی شریان یا کہیں کی شریان پھٹ سکتی ہے؟ دیکھیے, دل کی شریان پھٹنا جو ہے اس کا بڑا کم ہوتا ہے. اس میں کئی دفعہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اینوریزمز بن جاتے ہیں, یعنی کہ وہاں سے نالی پھول جاتی ہے. یعنی جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا, کہ نالی ہوتی ہے تو وہاں سے تسبیح کا جو دانہ ہے ایسے نالی وہاں سے پھول جاتی ہے. وہاں پہ اگر وہ ویک ہو جائے تو وہاں سے پھٹ سکتی ہے, لیکن بڑا ریئر ہے, بہت ریئر ہوتا ہے. اور یہ چند کم کنڈیشن, کچھ کنجینٹل ہوتی ہیں, کچھ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور یہ زیادہ تر جو پھٹتی ہیں یہ برین میں پھٹتی ہیں. اچھا. چھوٹی شریانیں جو ہیں اس میں اینورزم بنا ہوا ہے اور کہیں پریشر یا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تو وہاں پہ پھٹ گئی اور سیربل بلیڈ ہو گئی اور سٹروک ہو گیا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح کسی جگہ پہ اگر گٹ میں ہے کہیں تو اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت ریئر ہے, بہت کم ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. اندر کی طرف پھٹتی ہیں, باہر کی طرف نہیں پھٹتی. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ ایک پیلی دھار ہے چربی کی, اور اس دھار میں جو آپ چربی کھائیں گے تو نیچے چربی اکٹھی ہوتی جائے گی, اور اس کے اوپر جو تہ ہے وہ پتلی سی ہوتی ہے. اس کے نیچے جب پریشر آتا ہے پھوڑے کی طرح تو اوپر والی تہ پھٹ جاتی ہے, اور یہ مٹیریل جب جاتا ہے تو چند منٹس میں وہ آرٹری میں کلاٹ بن کے اسے 100% بند کر کے ہارٹ اٹیک کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں یہ دکھانے کا یہ تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر آپ احتیاط کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کھانے میں احتیاط کریں, چکنائی کم استعمال کریں, اور ایکسرسائز زیادہ کریں, ویٹ کو کم کریں, نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے پوری کریں. سگریٹ نوشی کی عادت ہے تو وہ ترک کر دیں, وہ ختم کر دیں, اور غیر ضروری جو پریشانی یا ٹینشن ہے وہ نہ لیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور جب سے میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کرنا شروع کیا ہے تو میں نے خود بھی اپنے لائف میں کچھ چینجز لے کر آئی ہوں. اور جس طرح کہ ہم ہمیشہ سے بتاتے ہیں کہ سادہ غذا جو ہے وہ ہمیشہ سے آپ کی صحت کے لیے بینیفیشل رہی ہے. تو اگر گوشت کو ابال لیا جائے, آپ بیچ میں سبزی بھی ڈال دیں تو اس کا بڑا اچھا سا سوپ بن جاتا ہے. تو جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نارمل لوگ بھی دن کا ایک کھانا اگر وہ لائٹ رکھ لیں. اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ناشتہ اچھا کر لیں, اور اچھے ناشتے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پراٹھے کھانے ہیں. ہیلدی ناشتہ اگر آپ کر رہے ہیں, اور دوپہر کا تھوڑا سا کم کھا لیجئے, اور رات کو پھر کوشش کیجئے کہ آپ بہت کم کھائیے تاکہ آپ کے جسم پر, آپ کے دل پر اس کا اثر نہ آئے. تو سر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند میں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا انہوں نے وہ ہیوی کھانا کھا کر سوئے ہوتے ہیں, یا ان کی بیماری جو ہوتی ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نیند میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہمارے جتنے بھی ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں ان کی ٹائمنگ ارلی مارننگ آورس ہوتی ہے, 12 بجے کے بعد, 12 سے لے کے 5-6 بجے تک جو ہے یہ ٹائم ہوتا ہے. اس میں ہارمونل ایک تو چینج ہوتی ہے, اس میں بلڈ بھی تھک ہوتا ہے, اس میں نالی بھی تھوڑی سی کنسٹرکٹ ہوتی ہے. پھر وہ لوگ جنہوں نے کھانا کھا کے فوراً سو گئے, اور لیٹ کھانا کھایا اور سو گئے, اس میں یہ ہارٹ اٹیک ہونے کے چانس ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ شام والا کھانا ہلکا لائٹ رکھیں. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو 5-6 بجے کے قریب کھا لیں, اور سونے سے پہلے دودھ کا گلاس یا ساتھ کوئی چیز یا کوئی سنیک وغیرہ لے لیں یا فروٹ لے لیں, تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے, اور یہی آپ کو رات کو جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبل رکھتا ہے, اور نیند بھی آپ کو صحیح آتی ہے. جو رات کو آپ کو سوئے ہوئے میں سینے میں درد ہو وہ ہارٹ اٹیک ہے.
صحیح. हाँ, उसको कभी नज़रअंदाज ना करें. उसके बाद आप सोए ना कभी जी कि मैं सो जाता हूँ फिर देखूंगा, क्योंकि वो फिर आपको भगाएगा हार्ट अटैक करके. बिल्कुल. तो उससे पहले कि आपको हार्ट अटैक हो फ़ौरन हॉस्पिटल चले. जैसे में हमने कहा कि वो इमरजेंसी की एंजियोस्टिन आपके पास होनी चाहिए. सीने में जब दर्द हो तो आप एंजियोस्टिन ज़ुबान के नीचे रखें और एक डिस्प्रिन की गोली चबा के खा जाएं और फिर अस्पताल की तरफ चल पड़े, तो आपकी ट्रीटमेंट घर से शुरू हो जाएगी. तो वो फिर अस्पताल वाले ईसीजी करके देखें जी कि ठीक है कि आपका क्या कोई ऐसा मसला हो तो नहीं रहा. अगर वो क्लियर कर दें तो फिर आ जाएं, लेकिन वो क्लियर भी कर दें तो अपने बाकी टेस्ट आपने ज़रूर करवाने हैं, ताकि ये पता चले कि कहीं वो वहाँ पे वो तो रुक गया, हार्ट अटैक तो रुक गया, मुस्तकबिल में अगले चंद दिनों में हार्ट अटैक ना आए. मैं अक्सर लोगों को ये बताती रहती हूँ कि अगर कोई भी दर्द आपको लग रहा है कि बहुत शदीद नोयत का है, स्पेशली आपके वालदैन में, तो आपने उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है. इसी तरह हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो उनकी वालदा को दर्द हुआ और वो लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा आप कहती हैं कि लेकर जाएं, लेकिन टेस्ट सारे क्लियर थे. तो सर कभी ये भी हो सकता है कि टेस्टों में हार्ट अटैक ना जा सके और मरीज़ को वाकई हार्ट अटैक हुआ हो? और आप ये भी बताइएगा कि किस कदर ज़रूरी है हॉस्पिटल जाना. यानी अगर आपको नहीं हुआ तो ये तो अल्लाह की तरफ से करम है, लेकिन आपको किस तरह से ये बचा सकता है हार्ट अटैक से या किसी और कॉम्प्लिकेशन से अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है. इसमें बहुत सारे डॉक्टर जब मरीज़ को हार्ट अटैक हो रहा होता है तो मिस करते हैं. मरीज़ को कहते हैं जी आप देखिए टेस्ट जो है ना वो तो आपकी जो क्लिनिकल जजमेंट है, सही. जो आपकी प्रोफेशन है और जिसमें से मरीज़ जो आपको बताता है तो आप उसकी बीमारी डायग्नोज करना शुरू कर देते हैं. ठीक. टेस्ट तो आपको सपोर्ट करते हैं. सही. और बहुत सारे केसेस में हार्ट अटैक हो रहा होता है, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं. ईसीजी भी नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल है, बाकी चीज़ें देख रहे हैं वो भी नॉर्मल है, लेकिन चंद घंटों के बाद हार्ट अटैक हो जाता है. अच्छा. वो मरीज़ चीख मरीज़ पहुंचा. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मरीज़ ने अपने हिस्से का काम कर दिया. वो डॉक्टर के पास पहुंच गया, उससे तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास पहुंच गया, डॉक्टर ने उसके साथ अपने हिस्से का काम पूरा नहीं किया. जहाँ पे मेरे पास मरीज़ आएगा मुझे कहेगा जी कि ऐसे मुझे सीने में दर्द है, घबराहट है, मुझे सांस नहीं आती, मैं उसकी ईसीजी करता हूँ, ब्लड टेस्ट करता हूँ, सारे नॉर्मल होकर नहीं आपको तो हार्ट अटैक हो रहा है और अब मुझे 24 और 24 घंटे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. मैं आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ हार्ट का. सुबह देखेंगे कि क्या आपकी ईसीजी या आपके ब्लड टेस्ट में चेंजेस नहीं आई. अगर उसमें ना भी चेंजेस आए तो फिर मैं जो बाकी टेस्ट करने हैं, चाहे सीटी एंजियो या एंजियो करके देखूं कि आप क्लियर हैं कि नहीं है, क्योंकि ये हार्ट अटैक हो सकता है. इस दफ़ा तो आप पहुंच गए हॉस्पिटल और नेक्स्ट टाइम आपको ये मौका ना दे कि आप हॉस्पिटल पहुंच सके. तो इसलिए इसको इस वक्त डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आइंदा के लिए ये आपके लिए सेफ हो जाए कि आपको पता चल. देखेंगे जो टेस्ट है ना ये आपको 100% बताते हैं कि आपको मसला है या नहीं है. अदरवाइज आप रोज़ाना भाग रहे होते हैं हॉस्पिटल में, और ये टेस्ट करवा लेने चाहिए. एक तो पता चल जाए, 100% पता चल जाए कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, तो फिर आप खुले दिल से चले, जो मर्जी करें. रात को पेन भी हो तो कहें जी मैदा होगा, लेकिन एक दफ़ा हार्ट जो है उसको रूल आउट कर लें, क्योंकि ये आपको चंद सेकंड्स और चंद मिनट्स देते हैं. कार्डियक अरेस्ट. आपने दूसरा आपका सवाल था कि जी क्या अस्पताल जाना ज़रूरी है कि नहीं. यस, बहुत ज़रूरी है. कई दफ़ा होता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा होता है और आपका दिल की जो नब्ज़ है या रिदम है वो गड़बड़ होता है, आपको VT-VF चल रहा होता है. जिसको हम हॉस्पिटल में ही शॉक दे के ठीक कर सकते हैं, घर में शॉक दे के नहीं ठीक कर सकते. वहाँ पे हॉस्पिटल में इंजेक्शन दे के उसे ठीक कर सकते हैं, घर में नहीं ठीक कर सकते, और बंदे का दिल बंद हो जाता है और मौत वाक़या हो जाती है. और इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ हॉस्पिटल में है, घर में नहीं है. तो इसलिए हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी. जो ही आप जाते हैं आपका मॉनिटर लग जाता है, आपको पता चलता है आपकी ईसीजी कैसे आ रही है, रिदम कैसा आ रहा है, क्या इसको डीसी शॉक देने की ज़रूरत है, डिफिब्रिलेट करने की ज़रूरत है कि जो हम शॉक देते हैं, या इसे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है कि इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है. ये सारी चीज़ें जो है वो CCU जो कॉरोनरी केयर यूनिट है, ये इंतहाई निगहदाश्त वाला जो वार्ड है, इसने बहुत सारे ये जाने बचाता है. वो हार्ट अटैक जिनकी बहुत ज़्यादा अमवात हो सकती हैं वो CCU में जाने से बचती हैं. तो इसलिए अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है. सर आपने बात की SVT की, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बता दें कि SVT क्या है, क्यों हो जाता है, और फिर मरीज़ के पास कितना टाइम होता है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए. जैसा कि आपने कहा कि हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, तो कितना टाइम होता है? 15-20 मिनट होते हैं पेशेंट के पास कि वो डॉक्टर तक पहुंच सके. और इस हाल में क्या करना चाहिए? जिस तरह कि हमने हार्ट अटैक के लिए तो कहा कि कोई दवाई आप खा लीजिए, NSAID खा सकते हैं, एंजियोस्टेट खा सकते हैं, तो इसके लिए कोई दवाई खा सकते हैं आप? इसके लिए बेसिकली तो यही एंजियोस्टेट और ये आप ये खा सकते हैं. और दूसरी, आप ज़ोर से खांसना शुरू करें. और ये जो रिदम वाला मसला होता है, ये दिल की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है. कई दफ़ा बाकायदा रेगुलर होती है, कई दफ़ा बेकायदा होती है. उसमें ये होता है कि सही तरह हार्ट पंप नहीं कर सकता और जिस्म को उस तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा होता, दिमाग को भी, गुर्दों को भी नहीं पहुंच रहा होता, बंदा बेहोश हो जाता है और कॉन्शियस जो है वो लूज़ कर जाता है.
تو یہ چیزیں جو آپ کہتے ہیں نا کوئی ٹائم اس کے لیے فکس نہیں ہے. یہ ہارٹ اٹیک آپ کو 1 منٹ دے سکتا ہے, 2 منٹ دے سکتا ہے, میں کہوں یہ 15 منٹ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں نا آپ کے لیے ہر منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے. جو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے ہر سیکنڈ ہر منٹ پہ دل کا پٹھا مر رہا ہوتا ہے. صحیح. اور وہ کہتے ہیں ٹائم از مسل اینڈ مسل از لائف. مسل از لائف. تو وہ اگر آپ جتنا ٹائم جلدی پہنچے گا ٹریٹمنٹ جتنی جلدی شروع ہو جائے گی اتنا ہی وہ پٹھا جو مسل ہے ہارٹ کا وہ بچ جائے گا. صحیح. اور آپ کا ہارٹ نہیں ڈیمیج ہوگا. جتنا آپ لیٹ کرتے جائیں گے گھنٹوں کے حساب سے تو آپ کا وہ پٹھا ڈیمیج اور مرتا چلا جائے گا اور دل آپ کا کمزور ہوتا چلا جائے گا, جو آئندہ آنے والی زندگی میں آپ کے لیے بڑی پریشانیاں پیدا کرے گا, جس میں ہارٹ فیلئر ہے, ردم کا پرابلم ہوتا ہے, اس کے اندر کلاٹ بن جاتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس لیے فوراً ہاسپٹل پہنچنا جو ہے بہت ضروری ہے. ہمارا اسی آئی تھنک میں یہ جو آپ کا جو سوال تھا اس میں ہم شروع کر رہے ہیں, ایک پروگرام ہے ہمارا جو شروع کرنے والے ہیں, اور وہ ہے کہ چیسٹ پین کلینکس. صحیح. وہ جگہ جگہ پہ چیسٹ پینس کلینکس ہو, اس کی وہاں پہ ہمارا بے شک پیرامیڈیکل کا بندہ ہو, فوراً ای سی جی وہاں پہ کرے اور ای سی جی کر کے فوراً ہمیں ٹرانسمٹ کرے, جو کارڈیالوجسٹ بیٹھا ہوا ہے جو کہ 24 آورز ہوگا. ہم اس پہ ای سی جی بھی دیکھیں جی کسی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہے, اس کے سمٹمز کیا ہیں, اور اسی پہ ڈائگنوز کریں کہ کیا اس کو ہاسپٹل لانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہاں سے اس کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ جو چیسٹ پین کلینکس ہمارے سینٹرز ہوں گے جو کہ سیٹلائٹ ٹائپ ہوں گے, وہ بتائے گا کہ اس مریض کو اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, یہ یہاں سے اس کی ڈسپوزل دی جا سکتی ہے یا اگلے دن اسے بلایا جا سکتا ہے. تو یہ جو چیسٹ پین کلینکس ہے یہ جب ہوں گے تو ان کی ٹریاج ہوگی, اور جو مریض جن کو داخلے کی ضرورت ہے وہ داخل ہو جائیں, جو گھر جانے والے وہ گھر چلے. یہ ہم پروگرام ایک نیا شروع کر رہے ہیں اور اچھا سٹیپ ہے. بالکل سر, کیونکہ اگر چیسٹ پین کلینکس مختلف ایریاز پر ہوں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس جا سکتے ہیں, کیونکہ میں نے اکثر ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک کے ٹائم پر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کس ہاسپٹل جانا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے قریبی ہاسپٹل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کارڈیک ایمرجنسی کیا ہوتی ہے, اس کی علامات ہم ہمیشہ سے بتاتے ہیں پروگرام میں, ہم اس کی ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس وہ دوائی نہیں ہے اور آپ ہماری باتیں صرف سن کر ان پر عمل نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنا رول ادا نہیں کر رہے. اس میں دوسرا یہ تھا کہ ہمارا یہ ہوگا کہ یہ چیسٹ پین کلینکس ہو گئے, ہم انیشلی ہمارا پروجیکٹ ہوگا میڈیکے کا, اس میں ہمارا یہ ہوگا کہ وہاں پہ ایمبولینس کھڑی ہوگی اور ویل اکوپڈ ایمبولینس جس میں ڈیفیبریلیٹر بھی ہے, آپ کا آرٹیفیشل جو ہے موبائل جو وینٹیلیٹر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, اور ٹرینڈ سٹاف بھی ہے کہ وہ اگر وہاں سے کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہوتی ہے فوراً اس ایمبولینس میں ہاسپٹل شفٹ کر جائے اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے. اور اگر نہیں ضرورت تو وہیں پہ ٹریاج کارڈیالوجسٹ کی اوپینین ہوگی کہ نہیں اس مریض کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, اس مریض کو گھر بھیجا جا سکتا ہے, یہ انیشل ٹیسٹ ہے یہ کر کے بھیج دیں. یہ پبلک کی آئی تھنک سہولت کے لیے کافی ہوگا تاکہ انہیں پتہ چل جائے, اور پھر یہ بھی نہ ہو کئی دفعہ ہاسپٹل جاتے ہوئے بھی مریض ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے جو ایڈمٹ نہ کر لیں, قابو نہ کر لیں, حالانکہ اس کی جان کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ داخل ہونا نہیں چاہتا. وہ جو چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ ہمارا وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوگا, یہ ہمارا ایک پیرامیڈیکل نرسنگ اسسٹنٹ ہوگا یا نرس ہوگی, وہ ای سی جی کرے گی, ای سی جی کر کے وہ ٹرانسمٹ فوراً اسی وقت کرے گی, وہ ہمیں ملے گی, اس ای سی جی پہ ہم فوراً ڈائگنوز کریں گے. اگر ایمرجنسی میں اسے شفٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہماری ایمبولینس کھڑی ہوگی, وہ ایمبولینس کو لے کے ہاسپٹل سے لے چلے. ایسے ہی ہے سر, کیونکہ 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں, اور اس کی یہی وجوہات ہیں, اور اگر اس پر کام کر لیا جائے تو بہت ساری جانیں بچائی جا سکتی ہیں. سر تھیلیم سکین بہت سارے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ تھیلیم سکین کیا ہوتا ہے, یہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ دیکھیے ایک یہ مختلف ٹیسٹ ہیں, جیسے ہم ای سی جی کرتے ہیں, ای سی جی سے ہمیں شک پڑتا ہے, پھر باقی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی بیماری کی انٹینسٹی کیا ہے, شدت کیا ہے, اور کیا کتنی جلدی ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے فوراً شروع کر دینی چاہیے. تو اس ٹیسٹوں میں تھیلیم سکین بھی آتا ہے کہ ہم ای سی جی کرتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, ایکو کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہارٹ کا, ای ٹی ٹی اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ بھی کوئی شک پڑے تو پھر ہم تھیلیم سکین کرتے ہیں. کہ تھیلیم سکین میں یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم انجیکشن دیتے ہیں اور اس میں ایک ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس ہوتا ہے اور وہ ٹیگ ہو جاتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ, اور وہ جہاں جہاں پہ بلڈ جاتا ہے یا سیلز جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ٹیگ ہو کے جاتا ہے, اور وہ ہارٹ کے اس پورشن میں جہاں پہ بلاکیج ہوتی ہے نہیں پہنچتا تو پتہ چلتا ہے یہاں تک نہیں پہنچ سکا, یہاں پہ بلاکیج ہے, اور یہ ایریا جو ہے یہاں پہ پرفیوژن نہیں ہو رہی یا بلڈ وہاں پہ نہیں جا رہا, تو یہ بتا دیتا ہے. لیکن اس میں سے اس کی بھی اپنی لمیٹیشن ہے, کئی دفعہ صحیح بتاتا ہے کئی دفعہ نہیں بتاتا. ای ٹی ٹی جو ہے
وہ آپ کو 40% مس کرتی ہے، یعنی 60% میں تو صحیح بات بتا دی جس کو ڈیزیز ہو، اور 40% میں بیماری ہوتی ہے اور وہ مس کرتی ہے، نہیں بتا سکتی. تو اس لیے کئی دفعہ فالس پازیٹیو یا فالس نیگیٹو ہوتے ہیں، یعنی کہ نہیں ہوتا تو پازیٹیو آ جاتا ہے، ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو آ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور تھیلیم سکین جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. پھر نارملی ہم جب کسی کی اینجیوگرافی کرتے ہیں 3 نالیاں بند ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ 70% بند ہے یا 60% بند. نارملی ہم جب 70% بند ہوتی ہے تو 70% کے بعد ہم اسٹینٹ بھی ڈالتے ہیں یا آپ بائی پاس کا بھی کسی کو بتاتے ہیں. تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ 70% یا 60% ہے اور کیا یہ واقعی پرابلم نالی دے رہی ہے، اسے اسٹینٹ ڈالیں یا بائی پاس کریں یا نہ کریں. اگر یہ پرابلم نہیں دے رہی ہو جو کہ ہمیں تھیلیم سکین بتاتا ہے تو پھر ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی رکھتے ہیں، دوائیوں پہ رکھتے ہیں، پھر دونوں میں سے کوئی پروسیجر نہیں کرتے. اگر یہ تھیلیم ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یہ پرابلم، یہ نالی پرابلم دے رہی ہے اور اس کو انٹروین کرنے کی یا اس کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں یا بائی پاس کرتے ہیں. صحیح. سر آپ نے بات کی کہ دل کی نالیوں میں ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں، تو کیا یہ جو کرونری آرٹری بلاک ہوتی ہے اور اس میں بھی اسٹینٹ ڈالا جا سکتا ہے؟ پاؤں کی شریانوں میں بھی کیا اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں یا صرف یہ دل کے لیے ہی مخصوص ہوتے ہیں؟ لیکن یہ اب تو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اسٹینٹ ڈالے جا سکتے ہیں. ابھی یہاں پہ شارک میں، کیروٹڈ میں ڈالے جا سکتے ہیں، بازوؤں کی نالیوں میں، چھاتی کی نالیوں میں ڈالے جا سکتے ہیں، ہارٹ کی نالیوں میں تو ہم ڈال ہی رہے ہیں. پھر بڑی نالی ایورٹا ہے اس میں ڈالے جاتے ہیں، ایورٹا کی آگے برانچز ہے ٹانگوں میں جو بڑی آرٹریز ہے ان میں ڈالے جاتے ہیں. نیچے پنڈلیوں کی، پاؤں کی نالیاں ان میں اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں. تو جہاں جہاں پہ نالی میں بلاکیج ہوگا اب وہاں پہ ایکسیس ہے اور وہاں پہ نالے یہ اسٹینٹ جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا آپریشن ہوتا تھا، ٹانگ میں کوئی نالی بند ہوئی تو اس کا بھی ایک بائی پاس آپریشن ہوتا تھا، سرجن کے پاس جاتے تھے. اب یہ ہے اسی طرح اینجیوگرافی کر کے ادھر ہی میں بیلون ڈال کے، بیلون سے جگہ بنا کے تو اس میں اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں. تو ابھی اس طرح کی پروسیجر. کڈنی کے جو آرٹریز ہیں، رینل آرٹری اسٹینوسس، جو گردے کے جو نالیاں ہیں وہ جب بند ہوں تو اس میں بھی اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو پیٹ کی کچھ نالیاں ہیں وہ ان میں اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں. تو غرض ہے کہ جہاں جہاں پہ کوئی نالی خون کی بند ہے، جہاں پہ آپ کی ایکسیس ہے پہنچ سکتے ہیں، وہاں پہ اسٹینٹ ڈالے جا سکتے ہیں. صحیح. سر ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کروانے چاہیے، تو کس عمر سے یہ ٹیسٹ شروع کر دینے چاہیے اور یہ کس قدر کاسٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو؟ کیونکہ جب پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کرنے ہیں تو وہ تھوڑے سے گھبرا بھی جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اتنے ٹیسٹ نہ لکھیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے، کون کون سے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں، اور کیا ڈاکٹر بلا وجہ بھی کوئی ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں؟ نہیں، آئی تھنک ہمارے یہاں بیماریاں اتنی زیادہ ہیں، صرف دل کی بیماریاں نہیں، باقی بیماریاں زیادہ. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں ہیپیٹائٹس یرکان اتنا پھیلا ہوا ہے، اور اب جب بھی آپ کے پاس مریض آئے تو ایک دفعہ اس کے LFTs اور ہیپیٹائٹس B اور C تو ضرور کروا لیں. صحیح. کیونکہ آپ اس وقت ڈائگنوز کریں گے، آگے جا کے اگر اسے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے اسے سیروسس ہو جائے یا لیور کا کینسر ہو جائے. اس کو صحیح ٹائم پہ ٹریٹ ہوگا تو اس سے بچ جائے گا. اسی طرح یو نیور نو کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس شوگر کروائیں گے تو پتہ چلے گا شوگر ہے کہ نہیں ہے. شروع میں پتہ چل جائے گا، احتیاط کرے گا، میٹھا بند کر دے گا، ایکسرسائز کرے گا، دوائیاں لے گا تو کنٹرول رہے گا تو بچا رہے گا. ورنہ بڑی جلدی گردے فیل ہو جائیں گے اور بڑی جلدی اس کو جو شوگر ہے وہ کھا جائے گی اور ساری بیماریاں کر دے گی. اسی طرح کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جس میں پیدائشی بیماری چل رہی ہوتی ہے اور اس میں سے اتنا زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی نالیاں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور آپ 17-18 سال میں ہارٹ اٹیک کر لیتے ہیں اور آپ کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے. آپ نے پھر اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہے تاکہ کولیسٹرول کم ہو. یہ جو ہے ٹیسٹ کروانے بہت. پھر بلڈ CP آپ کرواتے ہیں، ایک بیسک جو ٹیسٹ ہے کمپلیٹ پکچر، اس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی ہیموگلوبن ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کے سیلز خراب نہیں ہے، وائٹ سیل زیادہ تو نہیں ہے یا کم تو نہیں ہے، پلیٹلیٹ کم تو نہیں ہے، لیمفوسائٹ. بیسیکلی آپ کی جو بلڈ ڈس آرڈرز ہیں ان بیسک ٹیسٹ پہ تو ڈائگنوز کر وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آگے آپ نے کیا ٹیسٹ کریں. تو اس لیے ایک دفعہ 20 سال کی عمر میں ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے. 30 سال کے بعد تو مینڈیٹری ہے کہ سال میں ایک دفعہ، اگر نارمل ہے تو سال میں ایک دفعہ کروا لیں، اب نارمل ہے تو ہر 3-6 مہینے کے بعد کروا لیں. اسی طرح تھائرائڈ کا، کچھ فیملیز میں تھائرائڈ کا ایشو چل رہا ہوتا ہے، ان کو تھائرائڈ کے ٹیسٹ ایک دفعہ ضرور کروا لیں. جو ہو سکتا ہے کہ ہائپو تھائرائڈ ہو یا ہائپر تھائرائڈ ہو، یعنی دونوں بیماریاں ہائپو ایکٹیو ہو یا ہائپر ایکٹیو ہو، یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. اور کئی دفعہ آپ کو یہ ٹوبرکلوسس، TB شبی ہوتی ہے. چھاتی کا ایکس رے تو مسٹ ہے ہر ایک میں، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ چھاتی کے ایکس رے میں جب TB کا ہو وہ پتہ چلتا ہے، نمونیا کا ہو پتہ چلتا ہے، کسی کو ایسی پیدائشی چیزیں چل رہی ہوتی ہے، AV میل فارمیشن ہوتی ہے، وہ ایکس رے سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بیس لائن دیکھیں، 3 ٹیسٹ، بلڈ CP، شوگر کا ٹیسٹ، کولیسٹرول کا ٹیسٹ، یورین اور چھاتی کا ایکس رے، یہ ضرور کروا لینے چاہیے. اور یہ ٹیسٹ
میرے خیال اتنے ہیں کہ جو کہ مہنگے نہیں ہیں، جن کو آپ آرام سے کروا سکتے ہیں۔ جگر کا ٹیسٹ آپ کے لیے کوئی بندہ اس پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جسے زندگی میں ایک دفعہ انجیکشن نہ لگاؤ، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو زخم ہوا اور اپنی پٹی اور ڈریسنگ کروائی اور پٹی یا کروائی، اسے یہ نہیں پتا کہ کسی نے اسے ہیپیٹائٹس سی یا ایسی کوئی چیز لگا دی ہو یا بی لگا دیا ہو۔ تو یہ والا جو چیزیں یہ بڑی ضروری ہے کہ ہیپیٹائٹس کی اسکریننگ ضرور ہونی چاہیے، ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے، اور بلڈ ٹیسٹ جو سمپل ٹیسٹ ہیں وہ ضرور ہو جانے چاہیے۔ صحیح، یعنی جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر آپ کے یہ ٹیسٹ نہیں ہوئے تو آپ خود بھی ڈاکٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ٹیسٹ لکھ دیں، کیونکہ ٹیسٹ کروانا بہتر ہے نہ کروانے سے۔ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جو کہ آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن وہ علامات نہیں دے رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر آپ کو اسکرین آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ بعد کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ سر، تھائرائڈ کی آپ نے بات کی کہ تھائرائڈ افیکٹ کرتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ کیا ہائپر تھائرائڈ افیکٹ کرتا ہے یا ہائپو تھائرائڈ بھی نقصان دہ ہے؟ اور پورے جسم پر تو اس کا امپیکٹ آتا ہے لیکن یہ دل کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ دونوں نقصان دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہائپر تھائرائڈ میں آپ کی دل کی رفتار زیادہ ہوتی ہے اور وہ آپ کی کئی دفعہ ہارٹ جو ہے وہ اس کے پٹھے ویک ہو جاتے ہیں، مایوپیتھی ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس کا ہارٹ اٹیک یا اس کا ردم یا اس کا ایریدمیا جسے ہم کہتے ہیں ایس وی ٹی سپرا وینٹریکل ٹیکارڈیا یا وی ٹی وغیرہ، وہ سے شروع ہو جائے اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا، کیونکہ وہ اس میں جو آپ کی تھائریکسین ہے اس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، تو ہارٹ کو کک کر رہی ہوتی ہے، اسے جلدی کنٹرول۔ آپ ویٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں پھر بھی ویٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں، سویٹی ہوتے ہیں، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بہت سی چیزیں، یا آپ کو گردن میں وہ گلینڈ نظر آنا شروع ہوتا ہے جسے ہم گلر کہتے ہیں یا گائٹر کہتے ہیں، وہ والی چیز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہائپو تھائرائڈ جس میں ہائپو ایکٹیو ہو یعنی کم بن رہی ہو تھائریکسین، اس میں بھی بہت زیادہ نقصان، اس میں ایتھروسکلیروسس یا چربی اور بلاکیج ساری نالیاں، نہ صرف دل کی نالیاں بلکہ دماغ کی نالیاں، پیٹ کی نالیاں، ٹانگوں کی نالیوں میں بلاکیج بہت جلدی ہو جاتی ہے ہائپو تھائرائڈ میں۔ ویسے ہی بندہ سست ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہر وقت محسوس ہوتی ہے، آپ کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، دوسرے مقابلے میں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، جسم جو ہے وہ کھردری ہو، جو سکن ہے وہ کھردری ہو جاتی ہے، رف ہو جاتی ہے، یہ چیزیں ایسی ہو، بندہ سست رہتا ہے، ڈپریشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ہی آپ تھائریکسین لینی شروع کرتے ہیں، ڈائگنو ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، واپس نارمل، آپ ٹوٹلی نارمل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ساری عمر کے لیے دوائی ہوتی ہے۔ تھائریکسین جب ایک دفعہ ہائپو تھائرائڈ ہوتا ہے تو آپ کو ساری عمر کے لیے دوائی لینی ہوتی ہے، اسے مانیٹر کرنا تھا ہر 3 مہینے کے بعد کہ آپ کی لیول ٹی ایس ایچ کا ٹھیک ہے اور کوئی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ ٹیسٹ کروانے ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ پتہ چلے اور ان کے صحیح ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ بالکل۔ سر، انیمیا بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، تو کیا اگر کسی شخص کا سانس پھولتا ہے تو اس کو ضروری انیمیا ہی ہوتا ہے؟ اور انیمیا کیا آپ کے دل کو بھی متاثر کرتا ہے؟ اور بعض کیسز میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ انیمیا کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ دیکھیں، جتنا آپ کا ہیموگلوبن جو ہے خون کی مقدار جو ہے وہ نارمل ہوگی تو نارمل آکسیجن سپلائی ہارٹ کو چل رہی ہوگی اور دماغ کو چل رہی ہوگی اور آپ کو اور پورے جسم کو چل رہی ہوگی اور آپ کو نہ تھکاوٹ محسوس ہوگی، نارمل سسٹم چل رہا ہوگا۔ یوں خون کی مقدار کم ہوتی ہے تو پورے جسم کو آکسیجن کم ملنی شروع ہوتی ہے اور جسم کا ہر حصہ بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی کہ یہ کم مل رہی ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ اور پھر جب آپ ٹیسٹ کرتے، اور ہر جو ہے وہ جو ہمارا آرگن ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کی سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، آپ تھک بڑی جلدی جاتے ہیں، آپ کا سانس پھول جاتا ہے، آپ کی نبض تیز ہو جاتی ہے، آپ کو کام نہیں کر سکتے اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور جب آپ کی ہیموگلوبن جو ہے جس کی کوئی بھی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے سیٹ اپ میں ہمیشہ زیادہ تر کئی دفعہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، پور ہائیجین کی وجہ سے ہوتا ہے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کو کہیں سے بلڈ لاس ہو رہا ہے یعنی لیک ہو رہا ہے، کسی کو بواسیر ہے، کسی کو معدے میں سے جا رہا ہے، کسی کا کہیں اور سے خون جا رہا ہے پیشاب میں اور سے نہیں پتہ چل رہا، اس سے خون کا اسے پتہ نہیں چل رہا، تو وہ خون کمی ہو سکتی ہے۔ سی پی کروانا، بلڈ کمپلیٹ پکچر کروانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہیموگلوبن کا پتہ چلتا ہے، جو ہی آپ اسے ٹھیک کرتے ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، خون کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی طور پہ ہوتی ہیں، جیسے تھیلاسیمیا وغیرہ ہے، میجر ہے، مائنر ہے، اس میں سے پتہ چل جاتا ہے۔ جن لوگوں کو مائنر یا ٹریٹ ہوتا ہے اس میں سے ہیموگلوبن کی مقدار ویسے ہی کم رہتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور ان کو ہم آئرن یا اس طرح کی تھیراپیز وغیرہ وہ نہیں کرتے، تو شروع میں چیزوں کا پتہ چل جائے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔
ہے. اور اس میں سے آپ جیسے کہا کہ جی کوئی ٹیسٹ ویسٹ جو ہے وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے سرکاری اسپتال بھی ہیں, وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, سرکاری اسپتالوں میں بلڈ ٹیسٹ فری ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو بیس لائن جو ٹیسٹ ہیں آپ کے, وہ ٹیسٹ وہاں سے ضرور کروا لینے چاہیے. ایک دفعہ تو کروا لیں نا, سال میں ایک دفعہ کروا لیں. ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا تو پھر آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ریلیکس آپ رہیں گے کہ میرے ٹیسٹ سارے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. صحیح. سر آپ نے کہا کہ ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کروا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر بیماری نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کروائے لیکن پھر بھی ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یعنی اس جو ٹائم پیریڈ گزرا ہوتا ہے اس میں وہ بے احتیاطی کر لیتے ہیں, یا جینیٹک ان میں بیماری ہوتی ہے اور ٹیسٹ پہ پکڑی نہیں گئی ہوتی؟ ان دیکھیں کیسز میں میں نے کیا جو ہوتا ہے؟ اپنی جو تجربے میں جو محسوس کیا ہے کہ نارملی میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہم مریض کا مرض ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کی سٹوری سن کے, ہم ٹیسٹوں پہ نہیں ڈائیگنوز کرتے. ٹھیک. ٹیسٹ تو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی چیز ہماری جو شک ہے اس شک کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ آگے سپورٹ کر دیا تو ٹھیک ہے. جب مریض اپنی صحیح سٹوری بتاتا ہے تو ہمارا ڈائیگنوز اسی وقت ہو جاتا ہے, اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ کتنا وہ مسئلہ ہے, کیا کتنی جلدی اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں کہ ساتھ آ جائے. مریض کئی دفعہ اپنے سمٹم چھپاتا ہے, وہ کہتا ہے اتنا بھی نہ بتاؤ کچھ نکل آئے. ہاں اس وقت مجھے بتا دیں کہ اس وقت میری حالت کیا ہے, میں خطرے میں تو نہیں ہوں. صحیح. وہ کہتا ہے اچھا, بہت سارے سمٹم وہ چھپاتا ہے, نہیں بتاتا. صحیح. ہاں وہ ہمیشہ ڈگ چھپا کے آؤٹ رکھتا جب ہے. آپ کرتے ہاں وہ ہیں کہتے تو ہیں جی کہ پھر ڈگ وہ آؤٹ بتا- کرتے ہیں, جب اسے کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ بھی اسے مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ ایکٹیویٹی کرنے سے اسے یہ سمٹم ہوتا ہے, یہ ایکٹیویٹی کرنے سے یہ سمٹم ہوتا ہے. اور جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا چلا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے. اور کئی دفعہ اب اسے پوچھتے ہیں آپ اسموکر ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں اسموکر نہیں, وہ اسموک کر رہا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ اسے ہم نے ڈائٹ کا یا میڈیسن کا کرتے ہیں, وہ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ جی کہ وہ کر رہا ہے. بہت سارے مریض کی نالائکی اور پور کمیونیکیشن یا اس کی انفارمیشن وہ پوری نہیں دیتا, مسئلہ ڈیزیز وہاں پہ مس ہوتی ہے. جہاں پہ میں تو جب میرے پاس مریض آتا ہے مجھے ایک سمٹم یا ایک سینٹنس بولتا ہے کہ سر مجھے یہ تکلیف ہے, تو یس ہی ہیز اے پرابلم. لمبے چوڑے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہی ہیز اے پرابلم. اب اس کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے کتنا اس کا پرابلم ہے اور کتنا اس کے لیے خطرہ ہے. اسے یہ بتانا ہے کہ تمہاری بیماری کتنی ہے اور تم نے کتنی احتیاط کرنی ہے, اور کیا دوائیوں سے یہ مسئلہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی سٹینڈ یا کسی چیز کی ضرورت ہو, تاکہ ایک دفعہ کلیئر ہو کہ میرے ذہن میں بھی کلیئر ہو, مریض کے لیے بھی کلیئر ہو, تاکہ وہ اپنے کام کاج شروع کرے, دوائیاں اپنی لیتے رہے اور روزانہ کی جو اس کی زندگی کا معمول ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے. تو یہ چیزیں پہلا جو انیشل ڈائگنوسس ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مریض کا ٹائم بھی نہ ضائع کریں, اسے پہلی دفعہ بتا دیں کہ کیا آپ کا ایشو ہے اور آپ نے آگے زندگی میں کیسے بیہیو کرنا اور کیا کیا احتیاط کرنی ہے. سر ہم ہمیشہ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں اگر ان کی ایکو ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کا ایجیکشن فریکشن کتنا ہے, تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایجیکشن فریکشن کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے, اور یہ دل کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ تھوڑا سا بتا دیجیے, ہمارے پاس ٹائم کم رہے گا. دیکھیں میرا جو ہمارے مریض ہارٹ والے ہیں اور جن کا سانس پھولتا ہے انہیں ایک چھاتی کا ایکس رے اور ایکو ضرور کروا لینا چاہیے. ایکو جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ ہے ہارٹ کا, اور وہ الٹرا ساؤنڈ میں بتاتا ہے کہ کیا دل کا سائز نارمل ہے, بڑا ہوا تو نہیں ہے, دل کے جو 4 خانے ہیں اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ویلز جو مختلف خانوں کے درمیان میں ہیں جو بلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں, ٹریفک سائڈ ون وے ٹریفک کرتے ہیں, وہ لیک تو نہیں کر رہے, بند تو نہیں ہے. اسی طرح دل کے جو پٹھے ہیں وہ 100% پمپنگ اس کی ایسے ہو رہی ہے کہ نہیں ہے. یہ جو ای ایف ایجیکشن فریکشن ہے وہ ہارٹ کی پمپنگ بتاتا ہے, کیا نارمل پمپنگ ہے کہ نہیں. اس کی جو 60% تک ہے وہ نارمل ہوتی ہے, 60 سے کم ہو تو ویک ہوتی ہے, اور اس کے کئی وجوہات ہیں. اس کے ہارٹ اٹیک تو ایک وجہ ہے نا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی وجہ سے ہارٹ کمزور ہوا اور وہ اس کا ایجیکشن فریکشن کم ہو. شوگر کی وجہ سے لوگوں کو کم ہوتا ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے کم ہوتا ہے, کئیوں کے ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز, ویلولر ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے اس سے کم ہوتا ہے, اور کئیوں کو صرف وائرس سے مائیوکارڈائٹس, وائرل مائیوکارڈائٹس ہو جاتا ہے اس سے کم ہوتا ہے, اور کئیوں کے میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے اس سے کم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایکو ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے کہ اس بندے کا ہارٹ کیسے کام کر رہا ہے. تو وہ ہمیں ایگزیکٹ, لوگ آتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس کہ چیسٹ ایکس رے میں جی کہ میں گئے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور ریڈیالوجسٹ ہیں جو ایکس رے اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کا دل کا سائز بڑھ گیا. وہ پریشان ہو جاتا ہے سائز بڑھ گیا. وہ ایکچولی ایکس رے آپ کو
تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہے لیکن اتنا نہیں بتاتا. بہت سارے لوگوں کا ہارٹ کا جو سائز ہے وہ نارمل ہوتا ہے اور ان کا ہارٹ بھی نارمل ہوتا ہے, اور وہ جب کہتے ہیں بڑھ گیا تو پھر ہم ایکو کر کے, وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے, ایکو ایسا ٹیسٹ ہے جو 100% بتا دیتا ہے کہ ہارٹ بڑا ہوا ہے, کمزور ہے کہ نہیں ہے, اور مریض کو ہم ریلیکس کرتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی بڑا ہو نہ ویک ہے, نہ اس میں جو ایکس رے میں آیا ہے وہ غلط ہے. دیکھیے ایکس رے آپ کسی کو بھی تھوڑا سا بھی ٹیڑھا کر کے کھڑا کر دیں تو ایکس رے پہ آپ کا ہارٹ انلارج, میں جو کھڑا کر دیں ٹیڑھا میرا ہارٹ انلارج آ جائے گا, اور وہ کہے گا جی کہ کارڈک سائز جو ہے بڑا ہوا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ایکس رے پہ آئے جی کارڈک سائز بڑا ہوا ہے تو آپ کا ہارٹ بڑا ہوا ہے. اور اگر آپ کو کوئی شک ہے, سانس پھولتا ہے یا ایسی کوئی چیز ہے, آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس چلے جائیں اور ایکو کروائیں, اگر وہ کہے آپ کا نارمل ہے تو پھر آپ کا ہارٹ سانس نہ. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم ہمیشہ سے پروگرام کے اینڈ پر میسج دیتے ہیں, تو آج کا میسج یہ ہے کہ اگر آپ کو سینے میں یا معدے میں کوئی درد آ رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے, کیونکہ بہت سارے درد جو کہ لوگ معدے کا درد سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں وہ دل کے درد بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کا یہ ایک قدم جو ہے یہ آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. اسپیشلی اگر آپ کے والدین یہ کمپلین کر رہے ہیں اور رات کے ٹائم پر کہ ان کو درد ہو رہا ہے جس سے ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو یہ یوزلی دل کا درد ہی ہوتا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیے اور مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.